Assalam मेरे प्यारे listeners, welcome to your channel Heaven Rights. Today we are here with the episode number 3 of novel Pakiza Ishq Tera by Sayyida Ehtesham Rizviya. So let's get started. कोट उतार कर वो नाइट ड्रेस पहन चुका था। एसी की खनकी में भी इसे गर्मी लग रही थी। अदीबा और तलबिया दोनों का मसला समझ नहीं आ रहा था। अदीबा की डायरी को साइड में रख कर वो फिर से माँ के पास आया। सबीहा बेगम भी शायद इसी के पास आ रही थीं। हाथ में दूध का गिलास था। बेटा, इनके वालिद तो बड़े सीधे इंसान हैं। मैंने मुख्तसरन बताया तो इल्तिजाइया अंदाज में बात की और वो मान गए। अच्छा माँ, ये अरशद और इसकी माँ ऐसे क्यों हैं? बेटा, सब की फितरत अलग होती है। खाला से आप माफ़ी मांगना, वो बहुत रो रही हैं कब से। अरशद होश में आ चुका है और सिर्फ जाने की ज़िद पर अड़ा हुआ है। खैर मम्मा, इनको भेजिए और कल की शादी की तैयारी मुकम्मल रखिए, शाम में निकलना है। हाँ बेटा, तुम ये दूध पी लो। जी। वो रूम में बैठा डायरी पढ़ने की कोशिश में लगा था। अरबी तो नहीं समझ रही थी, अलबत्ता कहीं कहीं अरशद लिखा था। मतलब ये कमीना पहले से तंग करता है। गुस्से से कहकर डायरी अपने बैग में डाली और दुरूद पाक पढ़ कर सो गया। या अल्लाह पापा, मैं कैसे जाऊंगी लखनऊ? हमाम ने इसे देख लिया था। ये जानकर ही कुफ्त हो रही थी और इसकी नींद में बुड़बुड़ाने वाली आदत भी एक वजह थी नहीं जाने की। फ़्लाइट से? नहीं आंटी, आप ही बोलिए। इसने पास बैठी मुलाजमा से कहा। बेटा, बहुत अच्छी जगह है लखनऊ। भूल भुलैया, घंटा घर, वहाँ का ज़ू, सब ही बहुत खूबसूरत है और जगह जगह पर अलग अलग पार्क हैं। वहाँ अल्लाह ने बहुत सी इबादत गुजार औलिया और नेक लोगों के मज़ार भी हैं जिन्होंने सारी ज़िंदगी खुदा के लिए वक्फ़ कर दी। ओह, आपको कैसे पता? बेटा, मेरा ससुराल वहीं था। अच्छा चलिए बेटा, बहुत ज़्यादा रात हो चुकी है। जी पापा। रूम में आकर वो अदीबा के ख्याल से पैकिंग करने लगी। साथ में कशफ और आफिया से कॉन्फ्रेंस बात भी कर रही थी। थकन के बाइस बदन में दर्द हो रहा था। उठकर वज़ू किया, नमाज पढ़ी और सो गई। दोपहर में ही अदीबा का ड्राइवर इसे लेने आ चुका था। वो अपना बाबा से मिलकर दुआ लेती और मुलाजमा को दवाई की ताकीद करती गाड़ी में बैठ गई। रज़ा हाउस में रौनक, गहमा गहमी और उजलत का माहौल था। वो फ़ौरन अदीबा के रूम की जानिब बढ़ गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत है आपकी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक। आप बताइए? जी मैं भी एकदम फ़ाइन, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। साथ में चलने के लिए? आमीन। कोई बात नहीं आपी। अदीबा, तैयार हो? हमाम को देखते ही तलबिया घबरा कर दूसरी तरफ घूम गई और हमाम तलबिया को देखकर मुतमईन हो गया कि वो अदीबा के साथ रहेगी। हमाम, मैं तैयार हूँ। ये बताओ कि कब तक निकलना है? और तलबिया जी की टिकट हो गई? बस अभी निकल रहे हैं और खाला वगैरह की टिकट से सब मैनेज हो गया। मैं माँ पापा और दीगर रिश्तेदारों को एयरपोर्ट भिजवा दूँ, फिर हम साथ चलेंगे। जी। हमाम रूम में आकर सब चीज़ें देखने लगा। वैसे तो सारा सामान पैक था। अदीबा की डायरी बैग में डालकर एक बैग में बहुत सी चॉकलेट्स रखीं और नीचे पहुंचकर कुछ को ड्रॉप करने ड्राइवर के साथ रवाना किया और कुछ को खुद छोड़कर मुतमईन हो गया। अदीबा दी, तलबिया जी चलिए। जी। वो दोनों निकाब दुरुस्त करते आगे पीछे निकल आईं। अरशद को और इसकी माँ को फिल वक्त हॉस्पिटल का पैसा वगैरह देकर टिकट पकड़ा चुका था और वो दोनों भी निकल जाने वाले थे क्योंकि अरशद को डॉक्टर ने रेस्ट के लिए कहा था। सारा रास्ता अदीबा और तलबिया दुआ पढ़ती रहीं। खैर अदीबा की तो आदत थी, अलबत्ता तलबिया का डर से बुरा हाल था कि पता नहीं अब हमाम का क्या रिएक्शन होगा। रास्ता खामोशी से तय हुआ। एयरपोर्ट पर मलीहा और जामिन हसन भी साथ थे। मलीहा ने भी निकाब लिया था मगर हाथ के जेवरात और मेहंदी से वो नई दुल्हन नज़र आ रही थी। जामिन भी खुश था, बल्कि बेहद खुश, बिना मेहनत के मोहब्बत जो मिल गई थी। रूहान भी आज एयरपोर्ट आया था, आफिया और अजलान के साथ। अदीबा को देखकर इसे बेहद सुकून मिला। अक्सर लोग मुड़कर रूहान की जानिब देख रहे थे। ऑफिस जो इसने आज कल ज्वाइन की थी, वही लिबास पहने काफ़ी डिसेंट लग रहा था। आफिया तलबिया के, जबकि रूहान और अजलान हमाम के पास चले गए। अरे रूहान भाई, अस्सलाम वालेकुम।
وعلیکم السلام، کیسے ہو بھائی؟ بالکل ٹھیک، ماشاءاللہ۔ سوچا آج آپ لوگ جا رہے ہیں تو آ جاؤں۔ ساتھ چلنے کا کہا تھا مگر آپ اور اذلان بھائی دونوں ہی راضی نہیں ہوئے، اور آپ تو شادی میں بھی نہیں آئے۔ بس یار تھوڑا مصروف تھا، انشاءاللہ وہاں سے آؤں پھر ملاقات ہوگی۔ فلائٹ کی اناؤنسمنٹ کے بعد وہ سلام دعا کر کے رخصت ہو گیا۔ دل میں یہی خیال تھا کہ ادیبہ کی آنکھیں اتنی اداس کیوں تھیں؟ پھر سوچ کو جھٹکتا وہ اذلان سے باتیں کرتا چلا گیا۔ سفر شروع ہو چکا تھا۔ طلبیہ ادیبہ سے باتیں کرتی ارشد کے تعلق سے پوچھنا چاہتی تھی، جو راز اب تک ادیبہ نے سب سے چھپایا تھا، مگر طلبیہ کے بے حد اصرار پر وہ اسے بتانے لگی۔ کیوں نہ بتاتی، وہی تو اس کی پہلی دوست اور اس کی محسنہ تھی۔ میں پہلے دن کے اتنی قریب نہیں تھی، لڑکوں سے اس وقت بھی فری نہیں تھی، مگر ایک بار کالج سے آ کر میں نے دین کے کچھ بیانات سنے، اور کبھی کبھی ایک آیت انسان کو بدل دیتی ہے۔ الحمدللہ مجھے اللہ تعالیٰ نے چنا اور میں دین کی طرف راغب ہو گئی۔ ایک بار خالہ کی فیملی آئی تھی اور میں نے تبھی پردہ شروع کیا تھا۔ سب کو میرا پردہ کرنا پسند تھا، مگر چھوٹی خالہ نہ جانے کیوں مجھے پسند نہیں کرتی تھیں۔ ارشد بھائی ایک بار بلا جھجک میرے روم میں آئے اور وہ رونے کے ساتھ ساتھ سب بتا رہی تھی، اور پھر انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر اس کے بعد ادیبہ کا ضبط جواب دے گیا اور وہ رو پڑی۔ حمام بظاہر ایئر فون لگائے ہوئے تھا، مگر ہر عضو کان بنے ہوئے تھا۔ غصے سے پیشانی سلوٹوں سے بھر گئی۔ غصہ پھر عود آیا، مگر تحمل سے سنتا رہا، اور حیران بھی تھا کہ ادیبہ اپنا راز بتا رہی تھی، حالانکہ وہ کئی بار کوشش کر چکا تھا مگر وہ ٹال جاتی۔ آپ روئیے مت، اس نے کیا کیا تھا؟ بس اس نے مجھے تھوڑا قریب کیا ہی تھا کہ میں نے دعائیں پڑھی، اللہ سے مدد طلب کی، حضرت فاطمہ کا صدقہ مانگا، اور اسی وقت نہ جانے کیسے اس کا سر چکرانے لگا اور وہ گرنے لگا، مگر میں نے بے رحمی سے اسے دروازے سے باہر کر دیا۔ مجھے آج تک اپنے ہاتھوں پہ جب اس کا لمس محسوس ہوتا ہے مجھے گھن آتی ہے۔ اللہ کا شکر ہے جس نے میری فوراً مدد فرمائی۔ بس ایک بار سچے دل سے پکارا جائے تو دعائیں مقبول ہو جاتی ہیں۔ میرا عقیدہ ہے کہ وہ رب بے حد عطا فرمانے والا ہے، اور جب اس کے پیاروں کا صدقہ مانگو تو وہ بے حساب عطا فرماتا ہے۔ میں بہت توبہ کرتی ہوں اس بات پر۔ اتنا کہہ کر وہ طلبیہ کے کندھوں پر سر ٹکا گئی، اور طلبیہ آہستہ آہستہ اس کا سر سہلانے لگی، اور طلبیہ یہ سوچنے لگی کہ ادیبہ دی میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتنی محبت ہے، میں تو ایک غیر محرم کی محبت میں مبتلا ہوں، اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ یہ سوچ کر اب وہ استغفار کرتی، اپنا فیصلہ نصیب پر چھوڑتی، آنکھیں بند کر کے سیٹ پر ٹیک لگا کر لیٹ گئی۔ اب سوچ اور آگاہی کا نیا دور کھلا تھا۔ یہی لمحہ تھا جب حمام کو طلبیہ سے انسیت اور اپنی بہن سے اور زیادہ محبت ہو گئی۔ سفر کا اختتام ہوا اور وہ سب آئی ہوئی گاڑیوں پر روانہ ہو گئے۔ کل ولیمہ تھا، اس لیے فی الوقت سب آرام کی غرض سے اپنے اپنے روم کی جانب بڑھ گئے۔ ہاں تو بیگم کیسا لگ رہا ہے؟ ضامن نے محبت سے ملیحہ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ بہت اچھا۔ محبت سے دیکھتے ہوئے اسے وہ اپنی باتیں بتانے لگا جو اس نے سنبھال کر رکھی تھیں، اور ملیحہ اتنی محبت پر خوشی سے سرشار تھی۔ طلبیہ سو چکی تھی، ادیبہ بھی لیٹی ہی تھی کہ دروازہ نوک ہوا، اور ادیبہ نے طلبیہ کی بلینکٹ صحیح کرتے ہوئے دروازہ کھولا۔ حمام اس کے ساتھ اندر آیا، چاکلیٹ کی پیکٹ دی اور اس کا ہاتھ تھامتا باتیں کرنے لگا۔ ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ صبیحہ بیگم داخل ہوئی، کچھ دعاؤں کا پوچھنے اسے ساتھ لے گئی۔ حمام جو بے فکری سے بیٹھا تھا، اس کی توجہ جب بیڈ پر گئی تو اسے احساس ہوا کہ اس کی بہن کے علاوہ یہاں طلبیہ بھی ہے۔ فوراً وہ جانے کے لیے اٹھا، مگر نیند میں آتی آواز نے اسے روک دیا۔ تھوڑی دور سے ہی اسے صاف آواز آ رہی تھی، نہ جانے وہ کیا بول رہی تھی، اور اتنے خشک بندے کے چہرے پہ بھی بے ساختہ مسکراہٹ ابھری اور وہ باہر آ گیا۔ روم میں آ کر بھی حمام مسکرا رہا تھا۔ اس کے نیند میں بڑبڑاہٹ پر وہ خود بخود لب مسکرا رہے تھے۔ الفاظ بھی تو کتنے پیارے تھے۔ حمام کے لیے نہیں، دین اللہ تعالیٰ کے لیے سیکھنا ہے۔
وہ میرا ہو نہ ہو، بس میں دین کی ہو جاؤں۔ مگر اس کا ڈمپل نہیں، اوف، وہ نیند میں بھی پریشان سی تھی۔ تو محترمہ سوالات کے جوابات خود ہی دے دیے۔ میں بھی پریشان تھا کہ یہ ڈان جیسی لڑکی بھلا کیسے اچانک اتنی دین کی راہ میں آ گئی۔ ارے بھائی، اتنی مسکراہٹ کیوں آ رہی ہے؟ ضامن کے چھوٹے بھائی فیضان نے کہا تو وہ فوراً سیدھا ہوا۔ نہیں یار، کچھ نہیں۔ پھر بھائی آپ کب شادی کر رہے ہیں؟ پہلے ادیبہ، پھر میں۔ ادیبہ دی راضی نہیں ہیں تو ادیبہ دی راضی ہی نہیں ہیں تو پھر انشاءاللہ مان جائیں گی۔ مشکل ہے مگر ناممکن نہیں۔ آپ رہ لیں گے ان کے بنا؟ نہیں، میں اسے خود سے دور تو نہیں ہونے دوں گا، قریب میں نکاح کرواؤں گا۔ صحیح ہے بھائی، آپ کی قسمت ہے جو اتنی پیاری بہن ملی۔ جی الحمدللہ۔ ارے ہاں حمام بھائی، آپ کو خالہ جانی بلا رہی تھیں۔ اچھا، دونوں ساتھ میں ہی چلے گئے؟ امی آپ نے بلایا؟ بیٹا میں سوچ رہی تھی کہ تم ان تصویروں میں سے ایک دیکھ لو۔ کون سی تصویر ماما؟ بیٹا آپ کی خالہ جانی نے کچھ لڑکیاں دکھائی ہیں آپ کے لیے۔ ماما آپ بھی نہ، میں ابھی بالکل بھی تیار نہیں ہوں۔ ارے تو ہم کون سا نکاح کر رہے ہیں نواب صاحب؟ اب کی آواز عمار صاحب کی آئی تھی۔ بالکل نہیں پاپا، ابھی نہیں پلیز۔ اس کے لہجے میں موجود احترام اور احتزاز دونوں شامل تھے۔ بیٹا کوئی اور پسند ہے؟ اب کی آواز دادی کی تھی۔ دادی آپ بھی شریک ہو گئیں؟ مجھے کوئی نہیں پسند، مگر آپ لوگ یہ کس وقت باتیں کر رہے ہیں؟ چلیے ولیمے کی تیاری کریں۔ اس نے بات ٹالنی چاہی۔ السلام علیکم۔ ادیبہ جو اپنی والدہ کا پیر اور سر وغیرہ دبانے آئی تھی، بھائی کی موضوع چھڑا دیکھ کر اسے بچانے آ گئی۔ وعلیکم السلام میری بیٹی۔ ابو اگر اجازت دیں تو بھائی کے لیے مجھے لڑکی دیکھنے کی اجازت ہے؟ ہاں بالکل بیٹا، اور ابو آپ کا ڈریس وغیرہ میں نے پریس کر دیا ہے۔ اب موضوع تبدیل ہو چکا تھا اور حمام نے نگاہ تشکر سے اپنی ہمشیرہ اپنی بہن کو دیکھا۔ ولیمہ بنگلے کے قریب ہی ایک کشادہ گارڈن کی طرف تھا جو نہایت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ ہر طرف روشنیاں تھیں اور لکھنؤ شادی کے مطابق ہال میں جگہ جگہ ہیروں کے جھومر لگے تھے۔ انٹری کرتے ہی پھول پھول نظر آتے۔ ملیحہ نے ریڈ اور گرین کمبینیشن کا شرارہ پہنا تھا جو اس پر کھل رہا تھا اور دلہن کا روپ کھل کر آیا تھا۔ قریب ہی ضامن حسن مسکراتے ہوئے سب سے مل رہا تھا، وہ بھی بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ طلبیہ اور ادیبہ دونوں نقاب میں ایک طرف بیٹھے تھے۔ طلبیہ جی سچ میں آپ نہیں آتی تو مجھے بالکل نہیں جمتا۔ پہلے آپی پلیز مجھے جی بولنا چھوڑ دیجئے، غیروں کو جی بولتے ہیں، اور اب تو غالباً ہم اچھے والے دوست ہیں۔ طلبیہ کی بات پر ادیبہ مسکرا اٹھی۔ ہاں بالکل، یقیناً آپ میری واحد اور بہت عزیز دوست ہیں۔ کھانا میز پر شروع ہو چکا تھا اور طلبیہ اور ادیبہ کسی مسئلے پر بات کر رہی تھیں۔ میں چاہتی ہوں یہ مسئلہ ہر مسلمان جانے۔ پتہ ہے کیا؟ طلبیہ ایک بات دھیان سے سن رہی تھی۔ اگر کسی نے کافر کا تہوار خوشی سے منایا تو وہ کافر ہو گیا، اور اگر بنا خوشی کے یوں ہی منایا تو فاسق یعنی گناہ گار۔ اللہ آپی، ایک بار راکھی باندھی تھی میں نے اسکول ٹائم پر، مذاق میں۔ اب کیا کروں؟ توبہ کر کے کلمہ پڑھیے، بلکہ کلمہ ہر دم پڑھتے رہنا چاہیے۔ جی اچھا، اور ہاں ادیبہ، آپ نے پچھلی دفعہ کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو اوپر والا یا اللہ میاں نہیں کہنا چاہیے۔ تبھی طلبیہ کا موبائل بجا۔ جی وعلیکم السلام۔ ہاں بھائی ساتھ میں ہے نا طلبیہ؟ اوکے بھائی بھی نہ اتنی فکر کرتے ہیں۔ ادیبہ دل میں سوچتی، اب طلبیہ کو لے کر ملیحہ کے پاس جا رہی تھی۔ ارے دلہن کی بہن نے چہرہ نہیں دکھایا، پاس بیٹھی کسی خاتون نے کہا۔ ہمیں بھی تجسس ہے کہ یہ دونوں کون ہیں، چہرہ نہیں دکھا رہی۔ اب کی کسی ادھیڑ عمر عورت نے مداخلت کی تھی۔ بیٹا چہرہ دکھاؤ، پہلے والی خاتون نے کہا۔ ہاں بیٹا، پردہ تو آنکھوں کا ہوتا ہے۔ حمام جو عقب سے آتی آواز پر آنے والا تھا، طلبیہ کے جواب پر وہیں رک گیا۔ آپ کے لیے عرض ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کتنی زیادہ حیادار تھیں۔
انہوں نے بھی پردہ کیا اور ہمیں بھی حکم دیا، اور آپ گھر تشریف لائیے، ضرور چہرہ دکھائیں گے۔ اب کے دونوں خاتون مسکرا رہی تھیں۔ ہاں بیٹا، سچ کہا، بس یہ ایسے ہی تجسس میں منہ سے نکل گیا، کوئی بات نہیں۔ ملیحہ سے مل کر وہ دونوں پاس میں لگے صوفے پر بیٹھ گئے اور کھانا وغیرہ کھا کر سب رخصت ہو گئے۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی طلبیہ ادیبہ کے کندھے پر سر گرا کر سو گئی۔ ایک خوبصورت سا گھر جس میں وہ گھریلو حلیے میں کام کر رہی تھی، اور حمام بھی اس کی مدد کر رہا تھا۔ حمام، آپ ٹیبل کے قریب بیٹھیے۔ ارے میری پیاری بیوی، آپ کی مدد سے مجھے خوشی ہوتی ہے۔ آپی، گھر آ گیا، کیا اترنا نہیں ہے؟ حمام نے شرارت سے کہا تو ادیبہ نے اپنے کندھے پر سر رکھی طلبیہ کی طرف اشارہ کیا کہ ان کی نیند نہ خراب ہو جائے۔ تبھی اس نے نیند میں رخ کھڑکی کی جانب کر لیا۔ اف او آپی، آپ بھی نہ۔ تبھی طلبیہ کی ہلکی آواز گونجی۔ نہیں، پہلے آفس کی تیاری۔ نیند میں بڑبڑاتی آواز پر حمام کہکا لگا بیٹھا، جبکہ ادیبہ نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ دونوں کی آواز سے طلبیہ اٹھ چکی تھی۔ اف، کیا خواب تھا، یاد ہی نہیں آ رہا تھا، وہ جھنجھلا گئی۔ وہ اب اپنے سونے پر پچھتا رہی تھی۔ حمام گاڑی لاک کرنے لگا اور وہ دونوں آگے بڑھ گئیں۔ ادیبہ دی، میں نے نیند میں کچھ کہا تو نہیں؟ اور پیچھے آتے حمام کے لب ایک بار پھر مسکرا اٹھے۔ نہیں، کچھ بھی نہیں، مجھے لگا، مگر سمجھا نہیں۔ کیوں، آپ نیند میں بولتی ہیں؟ جی۔ واہ، پھر تو آج جاگ کر سننا پڑے گا۔ ادیبہ نے بات کو مزاح کا رنگ دیتے ہوئے کہا۔ مجھے یقین ہے آپ نہیں سنیں گی۔ دونوں مسکراتے ہوئے روم کی جانب بڑھ گئے۔ طلبیہ، آپ ڈریس وغیرہ چینج کریے، میں امی کی مالش کر کے آتی ہوں۔ دی، اجازت ہو تو میں بھی چلوں؟ ارے بالکل، میں تو آپ کے آرام کے لیے کہہ رہی تھی۔ طلبیہ نے بغور جائزہ لیا۔ ادیبہ نے پہلے ان کا پیر دبایا، پھر دونوں پیروں کا تلوا چوما، آنکھوں سے لگایا اور سر دبا کر جانے لگی۔ طلبیہ نے ہمیشہ نوٹ کیا تھا کہ ادیبہ جب بھی گھر سے نکلتی اپنے ماں کا ہاتھ چوم کر جاتی تھی۔ دعائیں ساتھ میں لے کر بزرگوں کی جو چلتے ہیں، ہمیشہ راستوں کو وہی منزل میں بدلتے ہیں۔ یقیناً چومتی ہیں منزلیں قدموں کو ان کے، دعا ماں باپ کی لے کر سفر پر جو نکلتے ہیں۔ بے ساختہ یہ شعر اس کے ذہن میں آیا تھا۔ طلبیہ، چلیے۔ ہاں جی جی۔ اب وہ دونوں نکل کر روم میں بیٹھی باتیں کر رہی تھیں کہ دستک ہوئی۔ کون؟ ادیبہ نے اندر سے پوچھا۔ تمہارا بھائی ہوں میری بہن۔ حمام اکثر اس کو ایسے ہی بلاتا۔ جی بھائی۔ حمام نے محسوس کیا کہ جو طلبیہ اس کو دیکھتے ہی ہمیشہ گھورتے رہتی تھی، آج اسے دیکھ کر مکمل کھڑکی کی جانب رخ موڑ گئی تھی۔ اسے خوشی ہوئی تھی کہ آج اس نے یقیناً خوف خدا سے اس کی طرف نظر نہیں کی تھی۔ یہ بات ناممکن ہرگز نہیں تھی۔ جو بگڑا ہے وہ سدھر سکتا ہے۔ ایک سچی طلب اور صرف ایک قدم بڑھانا ہوتا ہے بندے نے، پھر وہ پاک ذات مدد فرماتی ہے۔ حمام، کہاں کھو گئے؟ ارے کچھ نہیں آپی، یہ چاکلیٹس۔ واہ، بہت شکریہ، جزاک اللہ بھائی۔ یہاں کیسے ملی حمام؟ میرا بہت دل تھا، میں نے ممبئی سے لی تھی۔ اب یہاں کہاں، تمہاری گلیکسی چاکلیٹ۔ اور ہاں، یہ آپ کی واحد دوست کے لیے۔ جی۔ اس نے مسکراتے ہوئے دوسرا پیکٹ تھمایا۔ شکراً، جزاک اللہ۔ ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھنا اور موبائل آن رکھنا۔ ٹھیک ہے، تم بھی آرام کر لو۔ اس کے جاتے ہی طلبیہ پیچھے مڑی اور دروازہ بند کر کے دونوں سونے کی تیاری کرنے لگے۔ یہ چاکلیٹ بھائی دے کر گئے ہیں؟ اس کی دھڑکن ایک دم تیز ہوئی۔ جی شکریہ۔ وہ خاموشی سے لیٹ گئی، جبکہ ادیبہ کی آواز آئی۔ آیت الکرسی پڑھ لیجئے اور 21 بار بسم اللہ پڑھ لیجئے۔ جی، اس سے کیا ہوگا؟ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، جو شخص سوتے وقت ایک بار آیت الکرسی پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک فرشتہ مقرر فرما دیتا ہے، جو رات بھر پڑھنے والے کی اور اس کے سامان کی حفاظت کرتے ہیں۔ دیکھو، بسم اللہ پڑھنے سے جب تک ہم بستر پر رہیں گے، ہر سانس کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ ایک لفظ پر 10 نیکی ہے اور بسم اللہ شریف میں 19 لفظ ہیں۔ اچھا، میں ضرور پڑھوں گی۔
باتیں کرتے کرتے دونوں ہی سو چکے تھے۔ نماز فجر پڑھ کر ادیبہ گیلری میں آ گئی جو روم سے ملی ہوئی تھی، اور طلبیہ نے اس کی چاکلیٹ کے پیکٹ کو ایک ڈائری میں لگا دیا اور مسکرا کر ادیبہ کے پاس چلی گئی۔ سچ بتائیں تو ہمیں یہ ادیبہ کے ساتھ والی لڑکی بہت پسند ہے، حمام کے عقب سے مانوس آواز آ رہی تھی۔ وہ یقیناً اس کے خالو کے بھائی کی آواز تھی، اور وہ اس کی تعریف کیوں کر رہے تھے وہ جانتا تھا۔ ان کے بیٹے شریف چودھری کے لیے انہوں نے کئی بار ادیبہ کا ہاتھ مانگا تھا، مگر ادھر سے مسلسل انکار کے سبب دل برداشتہ ہو کر انہوں نے دوسری جگہوں پر رشتہ دیکھا تھا۔ انہیں اپنے قابل بیٹے کے لیے ایک سیدھی نیک خاتون چاہیے تھی۔ حمام بھی چاہتا تھا جلدی سے شریف چودھری کی شادی ہو جائے تاکہ وہ اپنی بہن کی شادی اس سے نہ ہونے دے۔ وہ اپنی بہن کو اتنی دور نہیں بھیجنا چاہتا تھا، مگر خوشی ہونے کی جگہ ایک دم اداسی نے لے لی۔ وہ اپنی کیفیت سے خود بھی ناواقف تھا۔ ادیبہ بات لے رہی تھی، طلبیہ بور ہونے لگی تو گیلری میں آ گئی۔ وہاں پاس پڑی چیئر پر ایک کتاب رکھی تھی۔ یہ کتاب پڑھ کر ادیبہ کو بہت انٹرسٹ آنے لگا۔ یہ کتاب فن تصوف پر لکھی گئی تھی، اور کتاب پڑھ کر انسان اپنے گناہ یاد کر کے رو پڑتا۔ اس کے مصنف امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جو بہت نیک اور اللہ کے ولی تھے۔ ان کی زندگی دین کی خدمت میں گزری، اور جب ایسے نیک لوگ کتاب لکھتے ہیں تو یقیناً پڑھنے والے پر اثر ڈالتے ہیں۔ کتاب پڑھ کر اس کا دل پسیج رہا تھا، آنکھ سے کب اشک بہہ نکلے پتہ نہیں چلا۔ وہ نماز پڑھ کر سجدے میں چلی گئی۔ یا اللہ، میں نے زندگی بھر نمازیں قضا کی، گانے سنے، بے پردگی کی، اور تیرے دین کے قریب آئی بھی تو ایک نامحرم کے لیے مجھے معاف فرما دے۔ اے رب، ان کے صدقے جن کے ذریعے تو نے ہم تک قرآن پہنچایا، انہی کے وسیلے سے، انہی کے صدقے سے، اے مہربان رب مجھے معاف فرما دے۔ اگر وہ میرے لیے لکھا گیا ہے تو میرا کر دے، مگر قبل از نکاح مجھے گناہ سے بچا۔ اس سے بات کرنا، اس کو دیکھنا، ان چیزوں سے محفوظ رکھ۔ اگر میری تقدیر میں وہ نہیں تو اس پر مجھے صبر دے دے۔ یا اللہ، میری سوچ کیوں اس کے ارد گرد رہتی ہے؟ صرف احساس ندامت، ایک سجدہ چشم۔ اے خدا، تجھ کو منانا تو بہت آسان ہے۔ ادیبہ کب سے اسے دعا مانگتا دیکھ رہی تھی اور مسکرا رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ حمام کو پسند کرتی ہے، وہ محسوس کر سکتی تھی، اور اس نے اس کے لیے سچے دل سے دعا کی تھی کہ وہ دین اللہ کی رضا کے لیے سیکھے، کسی اور کے لیے نہیں۔ یا اللہ، اسے ہی میری بھابھی بنانا۔ وہ مسکراتی ہوئی کتاب رکھنے لگی۔ ماما، میں کچھ مہینوں کے لیے کینیڈا جانا چاہتا ہوں، روحان نے اپنی ماں سے بڑے التجائیہ انداز میں کہا۔ بیٹا، کیا ضروری ہے؟ ماما، یہاں آفی بھی نہیں ہے، میرا دل نہیں لگتا، اور بزنس کا کچھ کام پینڈنگ پر ہے جو مجھے کرنا ہے۔ وہ اصل وجہ نہیں بتا سکتا تھا ایسے حال میں جبکہ وہ خود اس سے فرار چاہتا تھا۔ ہاں حمام، جاؤ بیٹا، صوفیہ بیگم نے محبت سے کہا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ پریشان ہیں عافیہ کے سبب، اور کچھ دن باہر رہ کر ذہن بزنس میں لگے گا تو نارمل ہو جائے گا۔ 1 ہفتے بعد اس کی ٹکٹ تھی۔ وہ ادیبہ کو ذہن سے جھٹکنا چاہتا تھا، مگر ہر وقت اس کی آنکھیں اور آواز اسے بے چین رکھتی۔ اسے اس سے نفرت ہو رہی تھی، اس سے بے چینی کے سبب الجھن اور چڑ ہو رہی تھی۔ اس نے نہ جانے کتنی سگریٹ پی لی تھی۔ اصلان نے اس وقت روم میں قدم رکھا اور اس سے حال پوچھا۔ وہ کتنا ڈینجر تھا یہ صرف اصلان جانتا تھا، اور اس نے صاف کہہ دیا تھا، دیکھ روحان، تو بگڑا، وہ سیدھی، تو گنڈا، وہ شریف، تو سگریٹ لور، وہ فضول باتوں سے نفرت کرنے والی، تو کتنی بے حیائی کر چکا ہے۔ اس کا اشارہ لڑکیوں کے ساتھ گھومنے والی بات کی طرف تھا۔ بہت معذرت، اس نے اس کے گھورنے پر کہا، پر وہ ایک باحیا اور پاکیزہ۔ تو یہ ایڈونچر چھوڑ اور آنٹی کو بول کوئی لڑکی دیکھیں، یا تو خود دیکھ لے۔ ادیبہ کو پانی کے لیے برائی چھوڑنی ہوگی۔ بس اصلان،
I don't want your advice. I know what is better. इसने गुस्से से कहा। मुझे वो पर्दादार जिसको पहनने ओढ़ने का सलीका नहीं, ज़रा भी नहीं पसंद। वो अपने दिल के खिलाफ बोल रहा था। वो इसे पसंद करता था, मगर अज़लान की हकीकत बताने पर चिढ़ गया। भला ऐसे कैसे वो सुधर सकता था? इतना आसान नहीं था अचानक बदल जाना। और हाँ, मैं इससे मोहब्बत नहीं करता, शायद वक्ती जज्बा होगा। मैं कनाडा जा रहा हूँ और आफ़ी को कल ले आना। ओके, तंग तो नहीं करते इसे? इसने जानबूझकर मौजू बदला। यार, मैं करता हूँ या तेरी बहन? अच्छा करती है। हल्की फुल्की गुफ्तगू करते वो दोनों आफिया की पसंद नापसंद के मुतल्लिक बात कर रहे थे। रूहान को बहुत सुकून था अपनी बहन की खुशी और दोस्त को इसकी मोहब्बत मिलने पर। इसने अदीबा के ख्यालात और इसको जहन से निकालने के लिए फरार ढूंढा था। इसे ये सिर्फ एक मामूली बात लग रही थी। वो अपनी मांगी कई दुआओं को भी भूल गया। इसकी परवरिश दीनी माहौल में नहीं हुई थी। वो सरतापा मॉडल था। इसके घर में कज़न्स भी आपस में बात करते, बात क्या, अक्सर तो मस्ती मस्ती में एक दूसरे पर हाथापाई कर लेते। वो 4 बहनों का इकलौता भाई था। इसमें अकड़ थी। अपनी खूबसूरती से वो वाकिफ था। लड़कियों के साथ घूमना और थोड़ा बहुत फ्लर्ट इसकी आदत थी। आम लड़कियों की तरह इसने अदीबा को भी देखना चाहा, मगर वो नहीं देख पाया। देखा भी तो आधा चेहरा। वो बहुत उलझन का शिकार था। जब से अज़लान ने इससे कहा था कि तू इसके काबिल नहीं है। मैं इसके काबिल नहीं? क्या कमी है मुझ में? बहुत सी सोचों के साथ वो सामान वगैरह सेट कर रहा था। इसे लगता था कि बाहर जाकर वो पुरसुकून हो जाएगा। इसे क्या पता था कि अब सुकून इतनी जल्दी नहीं मिलेगा। इसने घर वालों को कुछ महीना ही कहा था, मगर इसका इरादा साल भर रुकने का था। वो बात लेकर निकला जब आफिया और अज़लान की आमद का मुलाजिम ने पैगाम दिया। अपनी बहन को देखकर वो फिल वक्त काफ़ी अच्छा महसूस कर रहा था। अज़लान और रूहान बातें कर रहे थे, जबकि सूफिया बेगम आफिया को लेकर इनके रूम की जानिब आ गईं। बेटा, एक बात पूछूं? जी मम्मा, बिल्कुल। क्या अज़लान तुम्हारे साथ सही है? हाँ मम्मा, बहुत ज़्यादा खुश रखते हैं। हाँ बेटा, वो मैं जानती हूँ। कुछ परेशानी तो नहीं ना? इनका इशारा पैसों की जानिब था। आफिया जानती थी वो इसका लिबास देख कर कह रही हैं। हालांकि वो ड्रेस भी काफ़ी महंगा था, मगर सूफिया बेगम आफिया की चॉइस को जानती थी। इसने गहरी सांस ली और मलीहा की दी हुई किताब, जो कि निकाह के ताल्लुक से ही लिखी गई थी, और वो रोज़ इसका मुताला करती और अमल भी करती। इसने इस किताब से बहुत कुछ सीखा था। अब बारी थी माँ को बताने की कि अब वो वैसी नहीं है। फिर वो शुरू हो गई। हरगिज़ नहीं मामा, वो बहुत खुददार हैं। मैं वो महंगा कपड़ा पहन कर क्या करूँगी जिससे इनका नुकसान हो? पता है मामा, अदीबा दी ने एक बार कहा था कि शोहर का साथ जब बीवी मुश्किल वक्त में देती है तभी इसकी वफा का पता चलता है। मैं इनके साथ बहुत खुश हूँ और ये लिबास मुझे बहुत पसंद है क्योंकि इसे वो खुद मेरे लिए लाए थे। महंगा कपड़ा खरीद कर अगर इन्हें परेशानी हो तो क्या फ़ायदा ऐसे ड्रेस का? सूफिया बेगम हैरान हो रही थी। आफिया कब इतनी बड़ी हो गई, पता ही ना चला। या ये सब निकाह का कमाल था? जो भी था, आज सूफिया बेगम इतनी मुतमईन थी कि बेइख्तियार इसे गले लगा लिया। हाँ बेटा, हर माँ चाहती है कि इसकी बेटी खुश रहे, मगर मेरा दिल चाहा कि पूछ लूँ। ये ड्रेस वाकई बहुत ज़्यादा प्यारा है। इतना कहकर वो नीचे आ गई। अज़लान की जॉब लग चुकी थी और अब वो काफ़ी मेहनत से काम कर रहा था। थकन से चूर जब वो घर में आता तब आफिया का मुस्कुराता चेहरा इसकी थकन उतार देता। यकीनन इसमें भी अदीबा का हाथ था। न जाने कितने लोग इसके ज़रिए खुद की इस्लाह कर रहे थे। यकीनन एक औरत का दीनदार होना कई लोगों के लिए मुफीद है। इसने मलीहा को ख़ास मशवरा दिया था कि वो गिफ्ट के साथ आफिया को शादी में निकाह की किताब दे। इसमें हर चीज़ लिखी थी, मियाँ बीवी के हकूक़ और जन्नती औरत, जिसमें तकरीबन आधी किताब वो पढ़ चुकी थी और काफ़ी समझदार हो चुकी थी। गैर महसूस तरीके से घर की जिम्मेदारी आफिया ने अपने ज़िम्मे ले ली। सुने, मेरा नाम क्यों नहीं लेती हो? क्या शर्म आती है?
اب وہ کیا بتاتی کہ جس بات کو وہ شرم پر محمول کر رہا ہے وہ بات ہی نہیں، وہ تو اس کے نام کے ساتھ بھائی لگانے کی عادی ہو چکی تھی، اس لیے نام نہیں لیتی تھی۔ اب نام لو میرا۔ اچھا کہو۔ جی وہ دہی اور تھوڑا سامان منگوانا تھا، اور یہ ڈریس کی چوڑیاں۔ اذلان بڑا خوش تھا کہ اس نے پہلی بار خود سے اپنے لیے کوئی چیز منگوائی تھی۔ ٹھیک ہے، لگتا ہے آج کچھ نیا بنا رہی ہو۔ جی فرسٹ ٹائم ہی ٹرائی کیا ہے۔ افغانی پلاؤ ماما بناتی تھی، بٹ میں نے فرسٹ ٹائم بنایا ہے، اور باقی ڈشز تو ایزیلی بنائی ہوئی ہیں ماما کے ساتھ۔ اچھا کل روحان کو چلے جانا ہے؟ جی آپ سامان لائیے، وہ جلدی سے اسے بھیجنا چاہتی تھی ورنہ کیک جل جانا تھا۔ اس کی برتھ ڈے سرپرائز کے لیے ماما اور عافیہ دونوں نے پلان کیا تھا، مگر برتھ ڈے آئی بھی تو سنڈے کو، اس لیے اب عافیہ بہانے سے اسے بھیجنا چاہ رہی تھی۔ یا اللہ، مانا کہ مجھے تمہارا گھریلو روپ پسند ہے، مگر یار یہاں گھر والے کو بھول جاتی ہو اس گھر کے چکر میں۔ مصنوعی ناراضگی سے کہہ کر وہ سامان لینے چلا گیا اور عافیہ مسکراتی ہوئی کیک بنانے لگی۔ کیک ڈیکوریٹ کر کے اس کا روم سجایا، گفٹ پیک کیا اور خود تیار ہو گئی۔ اذلان چوڑیوں سمیت ایک ڈریس بھی لایا تھا، اور وہ مسکراتا ہوا داخل ہوا تو کوئی نہیں تھا۔ آفی مما کہاں ہے سب؟ وہ کہتا ہوا اپنے روم میں گھسا ہی کہ چمکی کی بارش شروع ہو گئی۔ وہ حیرانی سے سب سمجھنے کی کوشش میں لگا تھا جب آواز آئی، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ ساتھ ہی عافیہ، صادق بیگم اور صادق صاحب اور آرزو بیگم بھی داخل ہوئے۔ اف یا اللہ، آج میری برتھ ڈے ہے، مجھے ذرا بھی یاد نہیں تھا۔ یہ لیجیے آپ کا تحفہ۔ عافیہ نے گولڈن پیکٹ آگے بڑھائی اور آرزو بیگم نے بھی ایک پیکٹ دیا، اور صادق صاحب نے آگے بڑھ کر گلے لگایا اور دعاؤں سے نوازا۔ بیٹا یہ میری طرف سے۔ انہوں نے ایک بلو کلر کا چھوٹا باکس دیا۔ وہ مسکراتا ہوا حیرانی سمیت سب کے تحفے سمیٹ رہا تھا۔ یقیناً عافیہ نے ہی سب پلان کیا تھا۔ کیک وغیرہ کھانے کے بعد کھانا کھایا گیا اور روحان نے آ کر بھی خوب مستی کے ساتھ کافی دیر تک پارٹی کی، باتیں کی۔ روحان نے خوبصورت ڈریس اور ایک پرفیوم سیٹ دیا جسے اذلان نے کافی بولنے کے بعد قبول کیا۔ آفی جی شکریہ۔ اس میں شکریہ کی بات نہیں، یہ تو میری خوشی ہے۔ اچھا یعنی میری خوشی میں آپ کی خوشی ہے؟ بالکل، تو پھر اجازت ہے۔ عافیہ کے رخسار سرخ ہو گئے اور چہرہ جھک گیا، اور وہ رات یقیناً خوشی، محبت، عزت کی رات تھی۔ عافیہ معتبر تھی، اذلان خوش تھا۔ وہ سمجھتا تھا عافیہ کو اس کے گھر میں رہنے نہیں جمے گا، مگر شادی کے بعد اذلان نے پہلے ہر چیز لانے کی سوچی، عافیہ کے لیے ہر آرام کا سوچا، مگر یہاں تو اس نے ہر چیز کو محبت سے اپنایا تھا۔ اب اذلان خود کو اور اسے مزید پریشان کرنا نہیں چاہتا تھا۔ سارے بڑے روم میں بیٹھے تھے جب کسی کے بلانے پر ادیبہ اور طلبیہ بھی پہنچ گئے۔ دونوں سلام کرتی بیٹھ گئیں۔ بیٹا آپ کا نام؟ جی طلبیہ صدیقی۔ ماشاءاللہ بہت پیارا نام ہے۔ ادیبہ کے خالو کے بھائی نے محبت سے سر پر ہاتھ پھیرا۔ بیٹا بہت معافی چاہتے ہیں، آپ کے والد سے بات کر لیں گے، مگر اس سے پہلے سوچا آپ سے پوچھ لیں، کیا آپ یہاں لکھنؤ میں رہ پائیں گی؟ یا اللہ، یہ تھوڑے سے پاگل ہیں کیا؟ میں لکھنؤ میں ہی تو ہوں۔ طلبیہ دل میں سوچتی، بظاہر اتنا ہی بولی، مطلب بیٹا آپ شادی کریں گی میرے بیٹے سے؟ طلبیہ خاموش ہو گئی، بات ہی اتنی غیر متوقع تھی۔ خالو جان ان کا رشتہ فکس ہے کیا؟ سب نے حیرانی سے حمام کو دیکھا اور طلبیہ مزید پریشان تھی۔ بھائی میرا رشتہ کب ہوا؟ جی اچھا بیٹا معاف کرنا، ہمیں پتہ نہیں تھا۔ جی انکل کوئی بات نہیں۔ اتنا کہہ کر وہ دونوں نکل گئی اور حمام بھی روم میں آ گیا۔ اس نے ایسا کیوں کیا تھا وہ خود سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ ادھر طلبیہ حیران سی کھڑکی پر کھڑی حمام کی باتیں سوچ رہی تھی۔ حمام تو اتنا اچھا ہے کہ وہ کسی غلط چیز کے لیے منع ہی کرے گا۔ میں اس کی بہن کی فرینڈ ہوں، شاید اس لیے۔
مگر سب ہی اس شریف بھائی کی تعریف کر رہے تھے۔ شادی تو خیر اسے اس کے علاوہ کرنی نہیں تھی، مگر حمام کی یہ بات سمجھ سے بالاتر تھی۔ سنیے جی، پیچھے سے حمام کی آواز آئی۔ بہت معذرت چاہتا ہوں اس جھوٹ کے لیے، مگر ہم نے ذمہ داری سے آپ کو بلایا ہے اور بلا وجہ آپ کو یہاں کوئی پریشانی ہو یہ اچھی بات نہیں۔ اپنے دل کے برخلاف حمام نے اسے مطمئن کر دیا اور چلا گیا۔ مجھے لگا یہ مجھ پر فدا۔ استغفر اللہ، یہ شیطانی سوچ۔ وہ توبہ کرتی اٹھ گئی۔ میں نے پاپا کو کال کیا مگر کسی نے فون نہیں اٹھایا۔ اس نے فکر مندی سے اپنی خادمہ آنٹی کو فون کیا اور انہوں نے جو بتایا وہ سن کر گھبرا ہی گئی۔ ادیبہ شاید نماز میں تھی۔ اس نے فوراً عمار رضا صاحب کے کمرے کا رخ کیا اور آتے ساتھ رونے لگی۔ انکل پلیز مجھے گھر چھوڑیے، میرے پاپا ایڈمٹ ہیں۔ وہ حیران و پریشان روتی ہوئی عمار صاحب کو اپنی بیٹی ہی لگی۔ انہوں نے فون کیا اور فلائٹ کی ٹکٹس بک کی، مگر افسوس ٹکٹ مل ہی نہیں رہی تھی اور بائی روڈ جانے سے 1 دن لگ جانا تھا۔ حمام نے بڑی مشکل سے 3 ٹکٹس کا بندوبست کیا اور جلد ہی وہ تینوں ملیحہ اور سب سے مل کر رخصت ہو گئے۔ السلام علیکم۔ ادیبہ سب کو سلام کرتی ان کے ساتھ چل دی۔ فلائٹ میں بیٹھ کر بھی وہ پریشان سی تھی۔ طلبیہ ادیبہ ایک طرف جبکہ حمام دوسری جانب تھا۔ اتنی بے چینی تھی، وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کیا کرے۔ صرف ایک ہی تو اس کا رشتہ تھا، دانیال صاحب جو اسے اتنا چاہتے تھے۔ اس نے ان کے ذریعے ہی رشتہ، محبت، اپناپن، احساس اور تحفظ جانا تھا۔ ماں کے لمس سے وہ ناواقف تھی۔ طلبیہ یہ لو۔ ادیبہ نے ایئر فون دیا اور طلبیہ نے ناسمجھی سے اسے دیکھا، پھر نقاب کے اندر سے کان میں لگا لیا۔ یاسین شریف کی تلاوت سن کر اسے بہت سکون ملا۔ جب پریشان ہو جاؤ تو تلاوت قرآن پاک یا درود پاک یا نعت پاک سن لیا کرو۔ کسی ٹینشن والی بات کو خود پر سوار نہیں کرتے۔ اتنا کہہ کر ادیبہ کتاب کے مطالعے میں محو ہو گئی۔ نہ جانے کتنی کتاب وہ پڑھ چکی تھی۔ اس کا ماننا تھا مطالعے سے علم میں برکت ہوتی ہے۔ حمام کی قریب سیٹ پر کوئی ماڈل لڑکی بیٹھی تھی اور بار بار حمام سے گفتگو کرنے کی کوشش میں ہلکان تھی، تو کبھی مسکرا کر اسے دیکھ رہی تھی۔ حمام نے مروتاً کچھ نہیں کہا، البتہ غصہ تو جی بھر کر آیا۔ نیم عریاں لباس دیکھ کر ہی اسے غصہ تھا کجا کہ اس کی باتیں برداشت کرنا۔ آپ کا نام؟ حمام رضا۔ اوہ سو نائس۔ ادیبہ سو چکی تھی، البتہ طلبیہ نے ابھی تلاوت سن کر موبائل بند کیا تھا کہ اسے حمام کی بیزار سی آواز آئی، یس ممبئی۔ اس نے دیکھا کہ قریب ہی ایک لڑکی قابل اعتراض لباس زیب تن کیے حمام سے باتیں کرنے کی صحیح کر رہی تھی۔ محترمہ، کتنے سوال ہیں آپ کے پاس، اور ان سے زیادہ کلوز مت ہوئیے۔ تمام لحاظ اور مروت کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اس نے اس سے کہا، شاید کوئی اور ہوتی تو یوں ہرگز نہیں بولتی، کچھ لحاظ کر جاتی، مگر یہاں طلبیہ صدیقی تھی۔ اس لڑکی نے غصے سے کچھ بڑبڑا کر رخ دوسری جانب کر لیا۔ پھر میں نے چلا دیا۔ حمام بھی سوچتا ہوگا کہ نہ جانے کتنی گنڈی ہوں میں۔ مجھے کیا کچھ بھی سوچے، میں نے کام کیا ہے، اپنے آپ کو تسلی دیتی وہ بک پڑھنے لگی۔ وہ لوگ پہنچ چکے تھے۔ ایئرپورٹ پہنچ کر وہ جلد بازی میں جا رہی تھی کہ اچانک کسی کی زوردار ٹکر سے سر گھوم گیا۔ ذرا دیکھ کر کیوٹ گرل، پاس کھڑے عجیب سے آدمی نے عجیب نگاہ سے دیکھتے کہا۔ ایک تو غلطی اس کی، اور مجھے کیوٹ گرل بولا۔ اس نے پیچھے دیکھا، حمام سامان لے کر آ رہا تھا۔ اس کے آتے تک اس کی عقل ٹھکانے لگ جانی تھی، اس نے سوچا۔ طلبیہ کی برداشت ختم تھی۔ اس نے حمام کی نگاہ سے بچتے اس کے پیر پر اتنی تیزی سے سینڈل کی ہیل چبھائی کہ اس شخص کی مسکراہٹ غائب ہوئی اور وہ پیر کی جانب جھک گیا۔ بہت تیز ہو گئی ہے یہ، پورا پیر توڑ ڈالا میرا۔ ادیبہ اور حمام اس تک پہنچ گئے تھے اور وہ شرافت کے ساتھ چلنے لگی۔ وہ تینوں گاڑی میں بیٹھے تھے۔
ادیبہ اور طلبیہ آگے تھے، البتہ حمام فل نیند میں لگ رہا تھا۔ وہ تینوں سیدھا ہاسپٹل گئے۔ وہ اپنے پاپا کو بیڈ پر دیکھ کر طلبیہ کے آنسو آ گئے۔ پاپا السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، تم یہاں کیسے پری؟ وہ متحیر تھے۔ اور بیٹا آپ کو کس نے کہا؟ آپ کیسے آئیں؟ اور میری پری تم کیسی ہو؟ بالکل اچھی نہیں ہوں، آپ کو چھوڑ کر گئی اور آپ بیمار ہو گئے، مجھے نور این آنٹی نے بتایا۔ بیٹا بس تھوڑا سا بلڈ پریشر بڑھ گیا تھا۔ جھوٹ مت بولیے دانیال صاحب۔ ان کے فیملی ڈاکٹر حسن جو کہ دانیال صاحب کے دوست بھی تھے داخل ہوتے ہوئے بولے، بیٹا آپ کے والد صاحب کا بی پی خطرناک حد تک ہائی تھا۔ پاپا آپ کیا ٹینشن لیتے ہیں؟ اس نے ان کی طرف رخ کر کہا۔ اس نے اکثر اپنے باپ کو گمسم دیکھا تھا مگر اس بار وہ زیادہ اداس لگے تھے۔ بیٹا کچھ نہیں، بس ایسے ہی ہو جاتا ہے، اب جوان تھوڑے ہی ہوں، ایسی عمر میں ہو جاتا ہے۔ کچھ نہیں، کس نے کہا آپ بوڑھے ہیں؟ آپ تو ایک دم پرفیکٹ ہیں، اس نے بچوں کی طرح کہا۔ دور کھڑے ادیبہ اور حمام ان کی باتیں سن رہے تھے۔ ارے بیٹا انہیں بٹھاؤ تو، دانیال صاحب نے بات بدلتے ہوئے کہا۔ ارے سوری، پلیز بیٹھیے نا۔ نہیں انکل ٹھیک ہے۔ بیٹا کیوں پریشان ہوئے آپ لوگ؟ میں زیادہ بیمار نہیں تھا، اسی لیے پریشان کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ ارے انکل کوئی بات نہیں، دراصل ہمیں 1-2 دنوں میں آنا ہی تھا۔ ادیبہ نے سلام کیا اور نظریں نیچے کیے بیٹھ گئی۔ اچھا انکل اب ہم چلیں گے، انہوں نے ان کی تھکن کو بھانپ کر پیار سے کہا۔ پھر کب آئیں گے بیٹا؟ انشاءاللہ کل۔ ٹھیک ہے بیٹا، طلبیہ آپ بھی گھر جاؤ۔ ہرگز نہیں پاپا۔ بیٹا یہاں ہیں نا آپ کے ڈاکٹر انکل؟ نہیں پھر بھی۔ اوکے بیٹا آپ دونوں سنبھال کر جائیے۔ ادیبہ دی خیال رکھیے اور آپ دونوں آرام کر لیجیے گا۔ حمام نے اللہ حافظ کہا اور ادیبہ کو سنبھال کر ساتھ لے گیا۔ یہ ادیبہ تھی نا؟ جی واقعی بہت زیادہ اچھی بچی ہے۔ جی پاپا بہت اچھے ہیں۔ اور کیسا لگا لکھنؤ میں؟ کیا بتاؤں پاپا، بہت مزہ آیا۔ کل ہم گھومنے جانے والے تھے مگر اچھا ہوا آنٹی نے فون پر بتا دیا کہ آپ بیمار ہیں۔ کہاں بیمار ہوں بھائی، کچھ نہیں، سب سے پہلے آپ ٹینشن لینا چھوڑیے۔ بالکل جی بالکل، دانیال صاحب نے فوراً کہا۔ پھر دونوں ہنس پڑے مگر طلبیہ پریشان تھی کہ آخر کیا ٹینشن تھا اس کے والد کو۔ حمام نے گھر لاک کر کے ادیبہ کے ساتھ کھانا کھایا اور خود فریش ہو کر سونے لیٹ گیا۔ حمام نماز پڑھی؟ اس کی میسج ٹیون بجی۔ اس نے ٹائم دیکھا، رات کے 11 بج رہے تھے۔ ہاں ابھی تھوڑی ایک نیند لے لوں؟ اس نے فوراً رپلائی کیا۔ نہیں ابھی پڑھو ورنہ اٹھ نہیں پاؤ گے۔ اوکے پڑھ لیتا ہوں۔ اس نے وضو کیا، نماز پڑھی اور سورہ ملک کی تلاوت کی اور سو گیا۔ صبح قریب 10 بجے اس کی آنکھ کھلی تھی، نماز بھی قضا ہو گئی تھی۔ اف آج اتنی نیند کیسے آ گئی؟ اس نے فریش ہو کر جمعے کی مناسبت سے اسکائی بلو کرتا پجامہ پہنا اور عطر لگا کر ادیبہ کے روم میں آیا۔ ادیبہ سرما؟ ادیبہ بال سکھا رہی تھی۔ بھائی کی آواز آنے پر فوراً سب رکھ کر صحیح سے بیٹھ گئی۔ اس کا بال بھی کسی نے نہیں دیکھا تھا، خاندان کے لڑکے تو دور لڑکیوں نے بھی نہیں دیکھا تھا۔ چلو لگاتی ہوں۔ وہ ہر جمعہ کو بانیت سنت سرما لگاتا اور ہمیشہ ادیبہ سے ہی سرما لگواتا تھا۔ عطر لگا کر چوکیدار کو ہدایت کرتا وہ نماز کے لیے نکل گیا۔ ادیبہ نے نماز پڑھ کر سورتوں کی تلاوت کی اور درود و سلام پڑھنے لگی۔ وہ ہمیشہ درود پاک خاص طور سے جمعے کے دن خوب اہتمام سے پڑھتی اور ادب سے کھڑے ہو کر سلام پڑھتی۔ کاش میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سلام کا جواب دے دیں، اسی امید پر وہ خلوص دل سے سلام کرتی۔ نماز پڑھ کر حمام نے ہاسپٹل کا رخ کیا جہاں پر دانیال صاحب بیڈ پر بیٹھے ہوئے ٹیلی کاؤنٹر پر تسبیح پڑھ رہے تھے اور قریب پریئر روم میں طلبیہ نماز پڑھ رہی تھی۔ السلام علیکم انکل، اس نے کہتے ہوئے مصافحہ کیا۔ وعلیکم السلام، جمعہ مبارک۔ خیر مبارک بیٹا، آپ کی طبیعت اب ٹھیک ہے؟ الحمدللہ بیٹا اب بیٹر ہے، بس سر میں ہلکا درد ہے۔ لائیے میں دبا دوں؟ ارے نہیں بیٹا، دوا لی ہے ابھی، دانیال صاحب نے نرمی سے کہا۔ ارے لائیے پلیز، آپ بیٹا بھی بولتے ہیں اور یہ تکلف بھی،
اس نے تیل ہاتھوں میں لیا اور سر کی مالش کرنے لگا۔ طلبیہ نماز پڑھ کر روم میں داخل ہوئی، مگر حمام کو مالش کرتا دیکھ اور اسے بلو کرتے میں دیکھ کر وہ اپنے خوابوں کی دنیا میں پہنچ گئی۔ مسلسل 5 منٹ وہ کھڑے کھڑے نہ جانے کیا سوچے جا رہی تھی جب دانیال صاحب نے اسے دیکھا۔ ارے بیٹا، وہاں کیوں کھڑی ہو؟ ادھر آؤ۔ ارے وہ مالش وہ کنفیوزڈ تھی، آپ کب آئے؟ ارے سوری، السلام علیکم۔ وہ مکمل کنفیوزڈ تھی۔ وعلیکم السلام۔ حمام نے بغور دیکھا۔ وہ کل سے اب تک نقاب میں تھی، حالانکہ اس نے پہلی اور دوسری دفعہ بلا نقاب ہی اسے دیکھا تھا۔ بیٹا دیکھو، کب سے منع کر رہا ہوں مگر سنتے ہی نہیں، دانیال صاحب نے محبت سے کہا۔ ارے انکل، کیا ہو گیا؟ تھوڑی مالش کر لی تو، اس نے مسکرا کر کہا اور طلبیہ نے بمشکل خود پر کنٹرول کیا۔ یا اللہ، اتنی اچھی مسکراہٹ، اف۔ ارے بیٹا، حمام بھی اس ہاسپٹل میں جا رہا ہے جہاں آپ جاتی ہیں۔ اس نے حیران ہونے کی بھرپور ایکٹنگ کی مگر بولی کچھ نہیں۔ طلبیہ، آپ گھر جاؤ۔ جی ڈیڈی، بس فہیم بھائی آ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تھوڑی دیر میں طلبیہ چلی گئی۔ حمام، جی انکل۔ بیٹا، آپ کا رشتہ وغیرہ؟ انہوں نے دانستہ بات ادھوری چھوڑی۔ نہیں انکل، ابھی نہیں ہوا ہے رشتہ، اس نے احترام سے سر نیچے کر کے کہا۔ بیٹا، بہت غیرت آ رہی ہے ایک باپ ہوتے ہوئے، مگر بیٹا میری بات سنو گے؟ ان کے لہجے میں التجا تھی۔ حمام نے ادب سے ان کا ہاتھ تھاما۔ آپ بلا جھجک کہیے انکل۔ بیٹا، طلبیہ کی ماں بچپن میں ہی ہمیں تنہا کر گئی۔ میں اس وقت 28 کا تھا۔ میرے گھر والوں میں فقط میری بہن تھی۔ اس نے زبردستی میری دوسری شادی اپنی فرینڈ مسرت سے کروا دی۔ وہ طلاق شدہ تھی۔ اس کا بیٹا آفتاب عرف تابی بھی ساتھ آیا۔ میں نے پورے دل سے اس کو چاہا مانا، مگر اس نے طلبیہ کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ میں حقیقت نہ جان پاتا اگر اس دن فہیم نے مجھے کال نہ کیا ہوتا۔ فہیم ملازم تھا تو چھوٹا، مگر طلبیہ کو بہنوں کی طرح مانتا تھا۔ اس نے کہا، سر آپ کال مت کاٹیے گا پلیز۔ اس نے شاید کال اس جگہ رکھ دیا جہاں مسرت بیٹھی تھی۔ ڈانٹنے کی صاف آواز آ رہی تھی۔ تو نے کیا سوچ کر میرے بیٹے کی چاکلیٹ لی؟ دیکھ وہ رو رہا ہے۔ وہ ممی سولی بائی نے بھی میری چاکلیٹ لی تھی، طلبیہ نے توتلی آواز میں کہا۔ ہاں، تو نے اپنے باپ کو کیوں بتایا کہ میں نے کل تجھے مارا تھا؟ آئندہ بولے گی؟ اتنا کہہ کر مسرت بیگم نے جو مسالہ بنا رہی تھی اسی ہاتھ سے اسے تھپڑ مارا اور مرچ اس کی آنکھوں میں لگ گئی۔ طلبیہ نے چیخا، آپ گندی ممی ہیں۔ طلبیہ نے زور سے کانچ کا گلاس پھینک کر غصہ نکالا اور رونے لگی۔ مجھے غصہ دکھائے گی؟ مسرت بیگم نے اسے اتنی تیز دھکا دیا کہ صوفے کا کونا بہت تیز اسے لگا۔ فہیم نے بچانا چاہا تو اسے بھی دھکا دیا، مگر طلبیہ کا خون دیکھ کر مسرت بھی حیران اور خوف زدہ ہو گئی۔ خون سر سے کم ہاتھ سے زیادہ نکل رہا تھا کیونکہ کانچ اس کی ہاتھ اور گھٹنوں پر لگی تھی، اور میں آفس سے بھاگتا ہوا آیا۔ مسرت نے کمال مہارت سے جھوٹ گڑھا کہ یہ فہیم نے غلطی سے گرا دیا، اسے نکال دو کام سے، میری بچی کو مار لگ گئی۔ بس مسرت، نکل جاؤ اس گھر سے، ورنہ مجھے نکالنا آتا ہے۔ میں نے اسے باوجود ضبط کے ایک ہاتھ لگا دیا اور پری کو ہاسپٹل لے آیا۔ پتہ ہے آج بھی اس کے ہاتھ پر وہ نشان ہے۔ حمام نے دل سے دونوں کی تکلیف محسوس کی۔ اس عورت کے تعلق سے میں نے پتہ لگایا تو مجھے پتہ چلا کہ یہ شروع سے مجھ سے شادی کرنا چاہتی تھی، مگر میں طلبیہ کی ماں سے محبت کرتا تھا۔ میں نے طلبیہ کی فکر کرتے ہوئے سوچا کہ اس کے بیٹے کا بھی یہاں رہنا ٹھیک نہیں، نہ ہی اس کا کل کو وہ بڑا ہوگا تو بہت سی پرابلم ہو سکتی ہیں، اس لیے میں نے اسے گھر سے نکال دیا۔ مگر کچھ دن پہلے ہی اس کے بیٹے نے کہا کہ وہ پری کو لے جائے گا۔ وہ جانے اس کا کیا ارادہ ہے۔ مجھے میری بیٹی بہت عزیز ہے بیٹا، مجھ میں اب اتنی طاقت نہیں کہ کچھ کر پاؤں۔ وہ کہیں بھی پہنچ سکتا ہے، بہت لفنگا ہے، اس سے نکاح کر لو، تم ایک نیک بچے ہو۔ جب سے میری طلبیہ نے ادیبہ اور آپ کے گھر کا ماحول بتایا، میں تب سے سوچ رہا تھا میری بیٹی کو کوئی چیز نہیں چاہیے، بس عزت، محبت اور حفاظت۔
اور سب سے بڑی بات، آپ دیندار ہیں، لیکن آخری فیصلہ آپ کا ہوگا۔ اتنا کہہ کر انہوں نے آنسو پونچھا اور حمام پانی لینے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا کہ نظر طلبیہ کے پیر کی طرف گئی اور وہ وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ شٹ، حمام نے کہا اور ان کے پاس آ کر پانی پلایا، اور انکل کی شرمندہ نگاہ دیکھتے ہوئے اس نے ادب سے کہا، آپ ٹھیک ہو جائیے، پھر میں پاپا ماما کو بھیجتا ہوں۔ اور دانیال صاحب خوشی سے نہال ہو گئے۔ ماما ایسی تھیں، چھی، میں اسے کیوں ماں کہوں؟ ماضی ہلکا ہلکا ذہن میں آ رہا تھا۔ پاپا نے اپنی جوانی میرے لیے قربان کی، مگر حمام سے کیوں کہا پاپا نے؟ میں نے اسے چاہا، مگر خود پاپا نے کیوں کہا؟ سوچتے سوچتے وہ بنا کچھ کھائے ہی سو گئی۔ شام میں اس کی آنکھ کھلی، سر بھاری لگ رہا تھا اور آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ پاپا کا خیال آتے ہی پھرتی سے اٹھی، فریش ہو کر نماز پڑھی اور فہیم کے ساتھ ہاسپٹل کے لیے نکل گئی۔ وہاں پر ادیبہ اور حمام پہلے ہی موجود تھے۔ اس نے ادیبہ سے مصافحہ کیا اور سلام کر کے ادیبہ کے پاس بیٹھ گئی۔ آپ رو رہی ہیں؟ ادیبہ نے اس کی سرخ ہوتی آنکھوں کو دیکھ کر کہا۔ جی نہیں اپی، بس سو گئی تھی۔ حمام نے بے اختیار اس کی آنکھوں کو دیکھا، پھر سر جھکا لیا۔ یقیناً وہ روتی رہی تھی۔ بیٹا کیا ہوا؟ کیوں پریشان ہو؟ اب میں ٹھیک ہو گیا ہوں، آج ڈسچارج ہے۔ جی۔ ادیبہ سے کچھ دیر بات کر کے وہ پرسکون ہو گئی تھی اور شام میں دانیال صاحب کے ساتھ گھر میں آ گئی۔ اب وہ خود ان کا خیال رکھ رہی تھی اور ان کی طبیعت میں سدھار آ رہا تھا۔ السلام علیکم۔ ہاں بیٹا، کیسے ہو اب؟ پاپا میں ٹھیک ہوں، ایک بات کرنی تھی۔ حمام کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیسے ابتدا کرے۔ عمار صاحب سمجھ گئے تھے کہ کچھ ضروری بات ہے۔ پاپا یہ بات صرف ہمارے اور آپ کے درمیان رہے گی، آپ کسی کو بھی نہیں بتائیں گے؟ ہاں بیٹا بولو۔ حمام نے طلبیہ کے تعلق سے ساری بات بتا دی۔ مگر تم تو کہہ رہے تھے اس کا رشتہ فکس ہے۔ اب کہ حمام گڑبڑا گیا۔ وہ مطلب پاپا، اب اس سے جواب نہ بن پڑا۔ صاحبزادے، تھوڑا سا انوالو تم بھی ہو، انہوں نے بات کو شرارت سے کہا اور اس نے مسکرا کر گہری سانس لی۔ خیر، آپ کی والدہ صاحبہ کو شک تھا؟ نہیں پاپا، آپ غلط سمجھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کو کوئی اور پسند ہے؟ نہیں۔ ٹھیک ہے، پھر طلبیہ جی کے گھر جانا ہے۔ انشاءاللہ پرسوں ہم پہنچ جائیں گے۔ جی۔ اس نے انہیں سلامتی بھیجتے ہوئے خود پر ملامت کی۔ اف، کیا میری آنکھیں کہتی ہیں؟ میں تو خود نہیں جانتا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، اس کو بلکہ کسی کو بھی سوچنا گناہ ہے۔ اس نے ادیبہ کے کمرے کا رخ کیا اور اس کی ڈائری روم میں رکھ کر وہ ادیبہ سے باتیں کرنے لگا۔ وہ تھکی ہوئی کالج سے آ رہی تھی۔ آج فہیم کے نہ آنے کے سبب وہ خود ڈرائیو کر رہی تھی۔ اس کا ارادہ آج ادیبہ کے گھر جانے کا تھا، کچھ دعاؤں کا پوچھنے کے لیے۔ وہ ادیبہ کے گھر پہنچنے والی تھی کہ تبھی راستے میں کسی نے اپنی بائک کھڑی کر دی۔ ہٹیے انکل سامنے سے۔ وہ ایئرپورٹ والا آدمی تھا جو اس سے ٹکرایا تھا۔ اس نے غصے میں قابو پاتے ہوئے تحمل سے کہا، انکل تو ہرگز مت کہو، میری شادی تم سے ہوگی۔ وہ خباثت سے کہتے ہوئے کھڑکی کی جانب جھکا۔ طلبیہ نے جھٹکے سے اسی سائڈ کا دروازہ کھولا اور وہ درد سے گر گیا۔ پھر اٹھ کر اس نے اسے کھینچنا چاہا کہ طلبیہ نے موتیوں کا بریسلیٹ آگے کر کے اس کے منہ پر پنچ مارا۔ تبھی اس لڑکے نے اسے کھینچ کر ہاتھ بڑھانا چاہا کہ اس کا ہاتھ مڑ گیا۔ حمام جو گھر کے پاس سے نماز پڑھ کر جا رہا تھا، طلبیہ کو دیکھ کر اس تک آیا اور طلبیہ کا ہاتھ جو کہ اس شخص نے بے رحمی سے پکڑا تھا، حمام مکمل غصے میں آ گیا۔ ایک ہاتھ کھینچ کر پیچھے کیا اور اتنی تیز اپنا ہاتھ وہیں مارا جہاں طلبیہ نے پہلے مارا تھا۔ خون نکلنے لگا اور آگے کے دانت ٹوٹ گئے۔ برداشت کے باوجود طلبیہ ہنس پڑی۔ قسم سے، کیا دانت لگ رہے ہیں، خرگوش! حمام نے سر پیٹ لیا۔ ایسے وقت میں بھی اسے ہنسی آ رہی تھی۔ آپ گاڑی میں بیٹھیے۔ جی۔ آئندہ دھیان رکھنا، کسی لڑکی کی طرف نگاہ کرتے ہوئے۔ حمام نے طلبیہ کو پیچھے بیٹھنے کا کہا اور گاڑی گھر کی طرف موڑ دی۔ طلبیہ زیادہ گھبرائی نہیں تھی کیونکہ اس نے اکثر لوگوں کو مارا تھا اور ایسا کئی بار ہوا تھا، مگر اس کا ہاتھ پہلی بار کسی نے پکڑا تھا۔ ان کے پاپا بلا وجہ ڈرتے ہیں، انہیں پتہ نہیں کہ ان کی بیٹی فائٹر ہے۔ حمام نے سوچتے ہوئے وہ پل یاد کیا جب طلبیہ نے اس کے منہ پر مارا تھا
اور اسے ارشد کی حالت بھی یاد آ گئی۔ گھر پہنچ کر اس نے ادیبہ کے ساتھ ناشتہ کیا اور سر درد کے لیے دعا پوچھنے لگی۔ سچ میں درد جا نہیں رہا تھا، اس نے ادیبہ سے کہا اور اپنی انگلی پیشانی پر لگائی۔ یہ علاج جو میں بتاؤں گی یقیناً فائدہ مند ہے، میرا درد بھی اسی سے ٹھیک ہوتا ہے۔ اچھا وہ کیا؟ اس کے لہجے میں اشتیاق تھا۔ دیکھیے طلبیہ جی، مطلب طلبیہ، سر میں اکثر لڑکیاں تیل نہیں لگاتی، حالانکہ سر میں تیل لگانا بہت ضروری ہے، یہ بالوں کی غذا ہے۔ آپ تیل کو بسم اللہ کر کے ہتھیلی پر لیجئے، پھر سورہ فاتحہ پڑھ کر پھونکیے اور پہلے دائیں پھر بائیں طرف لگائیے، پھر پورے سر میں لگا کر 7 بار کنگھی کریے، درد چلا جائے گا، اور یہ سنت بھی ہے۔ ارے واہ، میں ابھی جا کر کرتی ہوں۔ کھانا کھا کر جائیے گا؟ نہیں، بھوک نہیں ہے۔ اتنا کھا تو لیا، اب پھر کبھی۔ حمام باہر کھڑا تھا، اگر کہیں تو ڈراپ کرا دوں؟ نہیں، میں چلی جاؤں گی۔ وہ چاہ کر بھی اس سے اونچی آواز یا سخت لہجے میں بات نہیں کر پاتی تھی۔ اوکے، مگر ہاں، زیادہ رونے سے بھی سر دکھتا ہے۔ اتنا کہہ کر وہ چلا گیا۔ اف، اسے کیسے پتا میں روئی؟ وہ روم کے باہر غیر معمولی شور سن کر آئی، مگر سامنے بیٹھے لوگوں کو دیکھ کر اس کا بی پی ہائی ہوا یا لو وہ سمجھ نہیں پائی۔ ارے بیٹا، آ گئیں آپ؟ صبیحہ بیگم نے محبت سے کہا۔ یقیناً رشتہ، طلبیہ نے سوچا اور آنکھیں بند کر لیں۔ کچھ دیر باتیں اور تاریخ وغیرہ فکس کرنے کے بعد وہ جانے لگے۔ ویسے ہماری بیٹی بڑی ہے حمام سے، مگر ابھی وہ شادی کرنا نہیں چاہتی۔ جی، طلبیہ نے بتایا تھا، ایک بار بہت تعریف کرتی ہے ان کی۔ باتیں کرتے کرتے شام ہو گئی۔ جانے سے پہلے حمام کی والدہ نے ایک خوبصورت گولڈ رنگ اسے پہنائی۔ اس نے چپ چاپ پہن لی۔ پاپا، آپ نے کیوں اس پر مجھے مسلط کیا؟ وہ سوچتی ہوئی کھڑکی کی جانب کھڑی تھی۔ بیٹا، جی پاپا، بیٹا، نیک رشتوں کا انکار غلط ہوتا ہے۔ بہت معذرت، بنا آپ کی اجازت کے میں نے ہاں کہہ دی۔ مجھے امید ہے آپ میری بات کو نہیں کاٹیں گی۔ کتنا مان تھا لہجے میں۔ جی، وہ دل کے برخلاف صرف اتنا ہی کہہ پائی۔ پاپا، مگر میں اتنی جلدی، اس نے کہتے ہوئے گلے لگ کر رونا شروع کر دیا۔ بیٹا، رخصتی ابھی نہیں ہوگی، بس نکاح ہوگا، اور وہ تمہارے ہاسٹل میں پاس کے روم میں رہے گا۔ جمعے کو نکاح اور رخصتی پڑھائی کے بعد۔ جی، اس کے لاکھ احتجاج کی خواہش کے بعد بھی وہ باپ کا دل نہیں توڑ پائی۔ وہ بھی خوش تھی، مگر ایک احساس کہ حمام کیا سوچے گا کہ خود رشتہ مانگا گیا ہے، نہ جانے کیا سوچے، اس کے ذہن میں آ رہی تھی۔ سرخ کپڑوں میں طلبیہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ گھر میں چھوٹا سا فنکشن ارینج کیا گیا تھا۔ طلبیہ اور ادیبہ ساتھ ہی تھے۔ ملیحہ اور گاؤں سے کوئی نہیں آیا تھا، یوں بھی سب گھومنے گئے تھے۔ رخصتی اچھے سے کریں گے، یہ کہہ کر عمار صاحب اور دانیال صاحب نے بہت کم لوگوں کو مدعو کیا، تبھی مولانا صاحب داخل ہوئے۔ وہ طلبیہ دانیال سے طلبیہ حمام بن چکی تھی۔ سب نے مبارکباد دی اور کھانے کی طرف گئے۔ چھوٹا مگر خوبصورت فنکشن تھا۔ اس نے اسی دوران سر درد کا بہانہ بنایا اور روم کی جانب چلی گئی۔ وہ روم میں اداس بیٹھی رو رہی تھی۔ خوشی اور غم کی کیفیت پر اداسی غالب تھی۔ لگاتار بجتے موبائل کو اس نے اٹھایا اور بیزاری سے فون آن کیا۔ ہیلو، کون ہے؟ زیادہ ٹائم ہے تو کسٹمر کیئر سے بات کر لو۔ وہ نہ جانے کیا کیا بول رہی تھی۔ محترمہ، خیال رکھیے، اور ہاں، رونا نہیں، اس نے محبت سے کہا۔ حمام کی آواز سن کر ساری سختی ختم ہو گئی۔ اسے نمبر کہاں سے ملا؟ اس نے دل میں سوچا۔ بیوی ہیں تو نمبر نہیں مل سکتا؟ توبہ، وہ شاکڈ پر شاکڈ ہو رہی تھی۔ بنا کچھ کہے اس نے فون رکھ دیا۔ اچانک دروازہ کھلا اور حمام داخل ہوا۔ وہ مکمل پسینے میں ڈوب گئی۔ میری بات پوری نہیں ہوئی تھی، آئندہ فون مت کاٹنا۔ جی ہاں، تو بات یہ ہے کہ کھانا کھا لینا، اگلے 15 منٹ میں نیچے آؤ مسز حمام۔ اس نے طلبیہ کا ہاتھ پورے استحقاق سے تھاما اور وہ اس نشان کو دیکھنے لگا جس کا واقعہ دانیال صاحب نے بتایا تھا۔ اس کو نرمی سے سہلا کر اسے ایک باکس دیا اور خدا حافظ کہہ کر چلا گیا۔
اور تلبیہ آج کرنٹ پر کرنٹ کھاتی کھانا کھانے اٹھ گئی۔ اس کا کیا بھروسہ پھر آ جائے۔ اف کتنے روپ ہیں حمام کے، وہ سوچتے ہوئے کھانا کھانے چلی گئی۔ کھانا برائے نام کھا کر اس نے پانی پیا اور پھر سب کے جانے تک وہ وہیں بیٹھی رہی۔ ادیبہ آپی پلیز آج رک جائیے نا میرے گھر، مجھے بالکل نہیں جمے گا۔ سچ میں تلبیہ بھی سمجھ سکتی تھی وہ واقعی یہاں کیسے رہ سکتی تھیں، اور رات کے وظائف بھی تو انہیں کرنا ہوتے تھے۔ وہ سب سوچ کر اس سے مسکرا کر بولی، خیر آئندہ آپ کو رکنا پڑے گا، انشاءاللہ ضرور۔ حمام نے جاتے وقت آنکھ کے اشارے سے نہ جانے اسے کیا سمجھایا، اسے کچھ سمجھ نہیں آیا۔ اس نے اپنے پاپا کو دعا وغیرہ دی اور پھر روم میں آ کر اپنا لباس تبدیل کیا، پھر نماز پڑھی۔ تھکن کے سبب لیٹنا چاہتی تھی مگر حمام کا دیا ہوا تحفہ دیکھنے کا تجسس بھی تھا۔ اس نے باکس کھولا جس میں ایک خوبصورت گولڈ لاکٹ اور کوئی کتاب تھی، ساتھ میں ایک پرچہ تھا جس پر لکھا تھا، یہ لاکٹ ہمیشہ پہننا مسز حمام، اترنا نہیں چاہیے۔ اس نے پڑھا اور مسکرانے لگی۔ سچی یار یقین نہیں ہوتا یہ کبھی اتنا فرینک بات بھی کر سکتا ہے، مگر ہو سکتا ہے پاپا کے کیے گئے وعدے کی سبب۔ اس نے اداسی سے سوچا، پھر اسے اپنے گلے میں پہن لیا۔ اس نے موبائل اٹھایا اور الارم سیٹ کرنے لگی کہ کشف اور عافیہ کے ڈھیروں شکووں اور ناراضگی کے میسج بھرے پڑے تھے۔ So listener, that was the end of today's episode. Hope that you like it. Do subscribe if you like. It is the only source of motivation for me. بہت جلد ملتی ہوں ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔